أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدامة الباقي لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات ایام اربعین کے سلسلے کی مجالس، آج یہ شب اربعین ہے اور اسی زیارت اربعین کو ذہن میں رکھتے ہوئے the topic that I have selected is basically to do with the concept of ziyarat. We talked about the concept and the legality in the first speech, but the most other talks have been on going into the meaning of ziyarat waris, the ziyarat which we commonly recite on Thursday nights. And I had mentioned that ziyarat waris is divided into three parts. The first section is about Imam Hussain alayhi salam. The second one is our commitment to Imam Hussain alayhi salam and his mission. And the third one is about his companions. We looked at the first section in the last two majlis, which is about Imam Hussain alayhi salam. There were 5 points in that. The first one was about his spiritual legacy, that he is waris of Anbiya. The second one was about his family lineage and legacy. The third one, the sixth Imam, is teaching us how to, basically testify to the accomplishment of Imam Hussain alayhi salam. And the fourth one was about condemning the killers of Imam Hussain and those who were behind the scene in this tragedy. And we ended last night with the fifth segment of part one, which was about the special status of our Imam, especially Imam Hussain alayhi salam, where we looked at the concept from the wordings of the sixth Imam, where we say, أشهد أنك كنت نورا في الأسباب الشامخة والأرحام المطهرة, that you were a nur right from the beginning of the creation of the universe. And we went into details about it. Tonight, inshallah, we'll look at the second part, which is about our commitment to Imam Hussain alayhi salam. And I'll end with the emphasis on the position of the ashab of Imam Hussain, but go to the segment of the ziyarat about the ashab in the tomorrow's concluding majlis, inshallah. Salawat padhne ke baad. We have to realize that ziyarat is not only, saying salam and salutation and praising the Imam. Ziyarat, whether you go to Karbala or you do it from far away, this is actually renewing our pledge to Imam Hussain alayhi salam. Renewing our bay'at for the cause for which he sacrificed everything. And this is a very crucial part of Ziyarat Waris, which has come to us from the sixth Imam.
And I would like you to, pay attention to these words that we say in our commitment. Maybe some of you might be shocked to hear what you say. It's important to know what you are saying. Because when you come to this part, you are actually making a pledge to Allah subhanahu wa ta'ala. The pledge to Imam Hussain alayhi salam actually. But in doing that, before you come to the pledge that you are doing with Imam Hussain alayhi salam, you are making certain entities your witness to the pledge that you are making to Imam Hussain. And who are those who are going to be the witness of your pledge? This is where you say, وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ وَأَنْبِيَاؤُهُ وَرُسُلُهُ. What does these words mean? When you recite it next time, think about it. What it means is that I make Allah, His angels, His prophets, and His messengers my witnesses. Ushhidu, I'm making them the shahid, the witness to the pledge that I am going to make to Hussain ibn Ali. Now when you make Allah and the Malaika and the Anbiya and the Mursaleen your witness, better be serious about the pledge that you are making to Hussain ibn Ali. And what are you pledging there in Ziyarat Waris? There are 4 items. Number 1, you say, Anni bikum mu'minun. That, O Hussain, I surely believe in you. My iman, my faith in you, in your status, in your mission is not something that I would compromise on it. Anni bikum mu'minun. I surely believe in you. Number 2, second pledge, وَإِيَّاكُمْ مُوقِنٌ بِشَرَائِ دِينِ وَخَوَاتِيمِ عَمَلِي. Not only that I believe in you, I also believe in your return based on my religious values and actions. This is the concept of raj'at that we talk about. That when the time of zuhur comes in, there were some individuals who will be brought back to life. This is before Qiyamah. And the third one, وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ. O Hussain, I testify with Allah and the Malaika and the Anbiya and Mursaleen as my witnesses that my heart submits to your heart. And number 4, وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٍ. And my wish follows your command. So these are 4 pledges that we are making to Imam Hussain alayhi salam with Allah, Malaika, Anbiya, and the Mursaleen as the witnesses to our ahad, to our commitment, to our pledge to Hussain ibn Ali alayhi salatu wasalam. Salawat pढ़ने का. The first and the second part of this our pledge, Iman and Iqan. Iman on you and Iqan on your raj'at. These are intellectual commitments that we have. This is to do with our aqidah. The other 2, وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَعَمْرِ لِأَمْرِكُمْ مَتَّبِعٍ. This has to do with our practical commitment on the level of deeds. If I say that, oh Imam Hussain, my heart is submitting to your heart, and my wish submits to your command, then what does it mean? Sometimes, we get this into situations, and young people, actually more than others, that they say, Maulana, I know this is not right, लेकिन मेरा दिल चाहता है. अक्ल और दीन एक बात कहती है, दिल हमारा कुछ और कहता है. होता है ना? It's very common. It's a human, psychology. But if you recite
Ziyarat al-Waris, and you are making this pledge to Imam Hussain alayhi salam, making Allah and Malaika and Anbiya and Mursaleen as the witnesses, and you say qalbi li qalbikum silm, then your heart doesn't belong to you anymore. Your heart now belongs to Hussain ibn Ali. Ye marzi ke baat, dil ke baat, this doesn't count anymore. Whether it is some simple issues in life or serious issues in life. When Imam Hussain alayhi salam was traveling from Makkah going towards Kufa, in the way there was a group of travelers coming from Kufa. And so they came and did salam to the Imam, and Imam asked them, what is the situation there? Among them was a very famous poet by the name of Farazdaq. He's very well known for his extempore poetry that he recited in praise of Imam Zain al-Abidin, in presence of the crown prince of those days, by the Kaaba. So Farazdaq had his own ways of explaining to Imam about the situation of Kufa, and this is after Muslim bin Aqil has been killed. And he says, O Hussein, you are asking me about the people of Kufa? قُلُوبُهُمْ مَعَكَ وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْكَ. O Hussein, on the intellectual level they know they are with you. But when it comes to their sword, the swords are against you. It means, the desires or the pressures or different kinds or overcome their aql. And this is where we have to realize this is a challenge that each one of us goes through it. And reciting this ziyarat every Thursday night should be a reminder for us that we have met this pledge with Imam Hussain alayhi salam. Hussain is not only for Muharram. Hussain is not only for Ashura. Hussain is not only for Arba'een. Hussain is not only when you go for ziyarat to Karbala. Hussain is with us all the time. And we make this ahad and ta'ahud, and we make this pledge with Imam Hussain alayhi salam that we will live by the values for which you gave your life. Salawat padhne ke Sometimes, some people come and ask me, young ones, Maulana, what about tattoo? Is it halal or haram? And I say to them, you already know the mas'ala. You already have gone to the website of the Maraji and you know what is the ruling there. Why you are asking me? But now that you have come to me and you are asking me, I will actually ask you another question. And I'm not saying it's haram. What I'm saying is that just think about it. If the time comes and the Imam appears and you have to go, you have to be presented to him, if you have all these tattoos which are visible, would you be comfortable or not? So don't ask me the fiqhi ruling about it. Think about the Imam and then you will know what to do or what not to do. This is a concept that we get from Ziyarat al-Waris. Qalbi li qalbikum silm. It's not my desire or my wish. I actually would like to see what Imam would be pleased with it. Salawat padhne ke This statement of Ziyarat al-Waris, qalbi li qalbikum silm wa amri li amrikum muttabi', is actually explained in a more elaborate manner in the ziyarat that we have for the 1st of Rajab, 15th of Rajab, as well as the 15th of Sha'ban for Imam Hussain alayhi salam.
And there the words are labbaik. We are saying to Imam Hussain alayhi salam. Even this term labbaik is coming from that ziyarat, but we have to understand the value of that word. It's not just a slogan. Labbaik ya da'i Allah, which means I respond to you, or the one who is calling people towards Allah subhanahu wa ta'ala. In kana lam yajid إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك. That Hussein, I wasn't there. I was born centuries after Karbala. Oh Hussein, although my body and my tongue did not respond to your call for help on the day of Ashura, when you said Hal min nasirin yansuruna, I was not there to respond to you, neither physically nor by my words. فَقَدْ أَجَابَكَ. But now, centuries even after that, I am responding to you. In which way? فَقَدْ أَجَابَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي. My heart is now responding to you, my ears are responding to you, and my eyes are responding to you. In a way, we are making that pledge to Imam Hussain alayhi salam that we will help you even now by living by the teachings and the values that you sacrificed everything for that. Salawat padhne ke baad. And so this first part of the three parts of Ziyarat-e-Waris, where the end was about our commitment to Imam Hussain alayhi salam. Then the sixth Imam is saying now, end with a comprehensive salawat on the Imam and the Ahlul Bayt by saying salawatullah alaykum wa ala arwahikum wa ala ajsadikum wa ala ajsamikum wa ala shahidikum wa ala ghaibikum wa ala zahirikum wa ala batinikum. It's a very comprehensive salam that may Allah's blessing be on you, on your souls, on your bodies, on your corpses, on those of you who are present and those of you who are absent, and on your physical and spiritual forms. So this is a total salawat that we are sending to Imam and his ancestors and the Imams who have come later on. Salawat padhne ke baad. So this brings us now to the basically the second part of the third part of the Ziyarat-e-Waris, which is about the Ashab of Imam Hussain alayhi salam. We will talk more about that inshallah tomorrow night, with the emphasis that why the sixth Imam in this Ziyarat-e-Waris has, praised the Ashab of Imam Hussain in that way. But for tonight, I'll just, talk about the importance of the Ashab of Imam Hussain for us. Number one, we have to realize that when we make this pledge, where we say, "O Hussain, qalbi li qalbikum salim wa amri li amrikum muttabi'." These are the pledges that we are making. The question comes, how do we fulfill that? We always look for, role models to fulfill the pledge that we are making to Hussain. This segment of the ziyarat is giving us that, the examples and the role models. That we don't have to go here and there. Look at the Ashab of Imam Hussain alayhi salam, they are the role models for you. Because when we talk about the Ashab of Imam Hussain alayhi salam, one of the issues that we hear quite a lot, that people say, well, the Aimma were Ma'soom. They were infallible. You are asking me to follow them. How can I follow? Okay, we are not even asking you to do that. You cannot become an Imam anyway. You cannot become Ma'soom.
but at least you can become like the ashab of Imam Hussain alayhi salam. Ashab of Imam Hussain, as far as the potential is concerned, they were like each one of us. Absolutely no difference. The potential that they had to attain that highest level, each one of us has that potential. We just have to look at that example and follow that example, and we will be able to attain that level and be at least among the companions of Imam Hussain alayhi salam. And this is where we have to realize, when we talk about Imam Hussain alayhi salam, they are considered to be the best of the ashab of the imams. आपने ये जुमला सुना होगा शब आशूर के कॉन्टेक्स्ट में कि जहाँ हुसैन इब्न अली ख़ुद फरमाते हैं दर हकीकत कि जो असहाब मैंने पाए हैं न मेरे भाई को मिले थे, न मेरे बाबा को मिले थे, न मेरे नाना को मिले थे। यानी असहाब में भी दराजात हैं। असहाब हुसैन सबसे अफजल है। बल्कि आप देखें ये जो कॉन्सेप्ट हमारी यहाँ रिवायात में है अंसार मेहदी के लिए कि इमाम के साथ जो आएंगे, उनसे भी अगर आप पूछें अंसार मेहदी से कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तुम्हारे लिए उसवे हसना कौन है, वो सब कहेंगे कि वो करबला के असहाब हैं। हुसैन के असहाब दर हकीकत उसवे हसना है अंसार मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ के लिए सलावत पढ़ने। और इनकी अज़मत किस बुनियाद पर है, जो असल पॉइंट हम आज शब में आपके सामने पेश करना चाहेंगे। देखिए, एक फ़र्क बुनियादी तौर पे असहाब रसूल में और असहाब अली और इमाम हसन के असहाब में दर मुक़ाबिल असहाब इमाम हुसैन बुनियादी फ़र्क ये है कि जितने सहाबा रसूलुल्लाह के साथ थे उन पर फ़र्ज़ था कि रसूल की इताअत करें और अपनी जान को निसार करें उनके खातिर। जितने असहाब अमीरुल मोमिनीन के साथ थे जंग में, सबका फ़र्ज़ था कि वो इमाम वक्त के इताअत करें, उन्हें सपोर्ट करें, अपनी जान को उनके लिए क़ुरबान करें। जो भी असहाब शिया जो थे इमाम हसन के साथ, उनके लिए भी ये फ़र्ज़ था। लेकिन असहाब हुसैन के बारे में एक यूनिक बात है। शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो ख़ैमा जो बेसिकली वाटर सप्लाई के लिए था, आजकल के इस्तिलाह में हम या वाटर स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि जब काफ़िला होता है 100 से ज़्यादा अफराद का, तो टेंट भी ज़रा बड़ी चाहिए कि जिसमें मशकी से रखे जाएं और जिसको भी ज़रूरत पड़ती है वो जाके वहाँ से पानी ले ले। लेकिन शब आशूर में तो पानी ख़त्म हो चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस टेंट को इस्तेमाल किया है अपनी उस गैदरिंग के लिए। अपने असहाब को और बनु हाशिम के जो अफराद थे 18 या 20, उन सब को बुलाया। खुदावंद आलम की हम्द व सना के बाद फरमाते हैं अम्मा बाद फ़इन्नी ला अअलमु अस्हाबन औफ़ा वला खैर मिन अस्हाबी। अपने असहाब से कहते हैं कि हम किसी भी असहाब के गिरोह को नहीं जानते हैं जो ज़्यादा वफ़ादार और बेहतर हों मेरे असहाब से। वला अहल बैतिन अबर्रु वला अवसलु, और अहल बैत में भी जो हमारे हैं जिन्होंने सिले रहमी से काम लिया है और मुझे सपोर्ट किया है, इनसे बेहतर असहाब अहल बैत हम नहीं पा सकते हैं। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अन्न खैरी, खुदावंद आलम जो है तुम्हें जज़ाए खैर दे। उसके बाद फरमाते हैं कि देखो अला व अन्नी लअज़ुन्नु यौमन लना मिन हाउला लअदा, कि मुझे अब यकीन है कि कल जंग होकर रहेगी। अला व इन्नी क़द अज़िनतु लकुम फ़न्तलिक़ु जमीअन फ़ी हिल्लिन लैसा अलैकुम मिन्नी ज़िमाम
فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، اذنت لکم، تمہیں اجازت دیتے ہیں، فانطلقوا جمیعا، سب کے سب تم چلے جاؤ، فی حل، تمہارے لیے چلے جانا حلال ہے، ولیس علیکم منی ذمام، میرے سلسلے میں کوئی ذمہ داری تمہارے دوش پر اب نہیں ہے۔ یہ جو فرض اور بیعت کی جو بات تھی امام حسین علیہ السلام اٹھا رہے ہیں اپنے اصحاب سے، ھذا اللیل قد غشیکم، یہ رات جو ہے تم پر تاریکی لے کے آئی ہے، فاتخذوا جملا ثم لیأخذ منکم بعہد بید رجل من اہل بیتی، لہٰذا تم میں سے سب جو ہے اسی تاریکی شب میں نکل جاؤ، اپنی سواری کو لے جاؤ، اونٹ کو لے کے جاؤ، اور تم میں سے ہر شخص جو ہے ہمارے اہل بیت کے بھی ایک ایک فرد کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اور مختلف مقامات پر چلے جاؤ تاکہ خداوند عالم تمہیں نجات دے۔ فَإِنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا يَطْلُبُونَنِي، اس لیے کہ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں۔ وَلَوْ قَدْ أَصَابُونَ لِلْهَوَىٰ لَهُ عَنْ طَلَبِ غَيْرِي، جب ہم انہیں مل جائیں گے تو پھر وہ کسی اور کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیعت کو اٹھا لیا، وہ جو فرض ان کے گردن پہ تھا امام کی نصرت کا، وہ فرض اب اٹھ جاتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اصحاب امام حسین میں سے ذوالقرنین سب سے پہلے بلند ہوئے، کہنے مولا اگر ہمیں 70 مرتبہ 70 ٹائمز قتل کر دیا جائے، میرے لاش کو جلا دیا جائے، راکھ کو پھیلا دیا جائے، پھر بھی زندہ کیا جائے گا تو پھر بھی ہم اپنی جان کو آپ پر نثار کریں گے۔ جناب عباس جو ہے کھڑے ہوتے ہیں بنو ہاشم کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، کہ بھائی آپ نے کیا کہا ہے، آپ کے بعد زندگی کو کوئی لطف نہیں ہے، آپ کے بعد ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے۔ کمال ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ ان کے گھر والوں میں اور اصحاب میں سے ایک بندہ بھی اس رات کو اٹھ کے گیا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اصحاب میں سے سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ دوسرے اصحاب جو پہلے تھے، رسول کے ہوں یا امام امیر المومنین کو ہوں یا امام مجتبیٰ کو ہوں، ان سب پر ایک فرض تھا، ایک ذمہ داری تھی، بیعت کا بوجھ تھا، ان پر امام نے اس بوجھ کو اٹھا لیا تھا۔ انگریزی کے اصطلاح میں کہا جائے گا کہ یہ در حقیقت جو ہیں والنٹیئر تھے، they volunteered to support Imam Hussain علیہ السلام. It was not the call of duty for them. اس لیے کہ فرض اب اٹھا لیا گیا تھا، رضاکانہ طور پہ یہ جو ہے آتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی مرضی سے حسین آپ پر ہم اپنی جان کو نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، صلوات پڑھنے کے لیے۔ ذوالقرنین کی مثال بہت ہی یونیک ہے کربلا میں، اس لیے کہ یہ مکہ سے ان کا بھی قافلہ جو ہے اسی ڈائریکشن سے کوفے کی طرف جا رہا تھا، اور مختلف منزل میں جہاں جہاں یہ قافلے رکتے تھے پانی کے لیے، آرام کے لیے، جو بھی ہو، آج کل جیسے ہم لوگ اگر روڈ سے سفر کرتے ہیں تو وہ ریسٹ ایریاز آتے ہیں نا جہاں لوگ رکتے ہیں، وہ اسی طرح سے اس کو منزل کہتے ہیں۔ اس زمانے میں کہ قافلے جو ہیں وہ رکا کرتے تھے وہاں پانی کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام دیکھتے تھے کہ ذوالقرنین اور ان کے قبیلے والے، ان کے خاندان والے، ان کا ایک قافلہ الگ تھا اور پیرالل چلتے تھے وہ، لیکن ہمیشہ ظہیر قافلہ ذرا دور جا کے قیام کرتا تھا جس منزل پہ بھی وہ پہنچتے تھے، اور امام اپنے اصحاب سے کہتے تھے یہ ظہیر مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہا ہے۔ ایک منزل ہے کہ جہاں خود امام نے پیغام بھیجا، اس لیے کہ امام نور کا یہ کام ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ظرفیت اور پوٹینشل دیکھے وہ اسے ہدایت کر کے اپنی طرف لے آتا ہے۔ حر کا معاملہ بھی یہی تھا،
ایکسٹرا پانی لے کے چلے ہیں علم غیب کی بنیاد پر کہ حور آنے والا ہے، اس لیے کہ امام کو معلوم تھا کہ اس کے دل میں نرمی ہے۔ تو زہیر کے بارے میں بھی روایت یہی ملتی ہے کہ اس کے خاندان والے بیٹھے تھے دسترخوان پر، جب قاصد آیا اس نے کہا کہ ہم حسین کے قاصد ہیں، اور حسین نے زہیر آپ کو یاد کیا ہے۔ روایات کے لحاظ سے ایک مرتبہ جو ہے سب جو ہے ایک سکتے کے عالم میں پڑ گئے، جن کے ہاتھ میں لقمہ جہاں بھی تھا وہیں رک گیا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن زہیر قین کی زوجہ تھی، سب سے پہلی جو آواز بلند ہوئی، جو اپنے شوہر سے کہتی ہے زہیر یہ نواسہ رسول ہیں، کم سے کم جا کے ملو، ان کی بات تو سن لو، پھر جو کرنا ہے کر لو۔ اور وہ واقعہ طولانی ہے، لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہم کہنا چاہیں گے کہ اکثر شہدائے کربلا میں جوانوں کی بات ہوتی ہے تو یہ معلوم ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ وہ صرف ان کی شہادت نہیں ہے بلکہ ان کی والداؤں کے بھی ایک لحاظ سے ان کا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس ٹائپ کے بچوں کو تیار کیا تھا کہ وہ اپنی جان کو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ زہیر کے معاملے میں ان کی زوجہ کا یہ کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے در حقیقت انہیں انکریج کیا کہ جا کے بات تو سنو۔ زہیر اٹھے گئے، جا کے امام سے ملے، کیا گفتگو ہوئی معلوم نہیں ہے ہم لوگوں کو، تاریخ میں نہیں لکھا ہے، لیکن جب واپس آئے چہرے پر مسکراہٹ تھا، اور اپنے قبیلے والوں سے کہتے ہیں میرا سامان الگ کرو، ہم جا رہے ہیں حسین سے ملنے کے لیے۔ اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں ہم زندہ نہیں آنے والے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں اذیت میں ڈالیں، لہٰذا ہم تمہیں طلاق دے رہے ہیں، غصے کی بنیاد پر نہیں، نفرت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مصیبت میں شامل ہوں۔ اور اس وقت زہیر کی زوجہ نے یہی کہا تھا کہ آپ چھوڑ تو رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن حسین کے جد کے سامنے مجھے بھولیے گا مت۔ یہ ان خواتین کا کردار تھا اپنے شوہروں کے اس جذبے کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں۔ تو زہیر کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں، ایک زمانے میں آپ کے پاکستان کے ایک عالم تھے جنہوں نے غلط تعبیر استعمال کی تھی جناب زہیر قین کے بارے میں کہ وہ کربلا کے سنی شہید ہیں۔ جناب زہیر پہلے جو ہے بالکل راہ راست پہ نہیں تھے، تھوڑا بٹکے ہوئے تھے، لیکن جب حسین سے ملاقات ہوئی، امام حسین سے ملنے کے بعد، وہ انسان جو اپنی جان کو قربان کے لیے تیار ہو وہ پھر سنی نہیں رہتا ہے، وہ شیعی رہتا ہے۔ وہ شہید ہوئے ہیں بعنوان شیعہ، خواہ مخواہ آپ جو ہے پولیٹیکل کریکٹنس کے لیے اب آپ ان کو اپیز کرنے کے لیے کہیں کہ بھئی کربلا میں بھی ایک شہید تھے جو سنی شہید تھے، کوئی سنی شہید نہیں تھا وہاں، بلکہ اس زمانے میں جو مسلمانوں میں تفریق تھی وہ تعبیر ہوتی تھی کہ بھئی یہ جو ہے عثمانی الہوا ہے، یعنی اس کا رجحان عقیدے کے لحاظ سے عثمان بن عفان کی طرف ہے، یا یہ علوی الہوا ہے، اس کا رجحان عقیدے کے لحاظ سے علی کی طرف ہے۔ اس زمانے میں شیعہ سنی کی تعبیر اتنا استعمال نہیں ہوتی تھی۔ شب عاشور کربلا میں ایک ساتھی تھے یہ زہیر کے، کوفہ سے آئے ہوئے تھے یزیدی لشکر میں، جس کا نام تھا عروہ بن قیس۔ اس نے جو ہے جب اتفاق سے سامنے دیکھ لیا تو زہیر بن قین نے کوشش کی اپنے اس دوست جو ہے عروہ بن قیس کو نصیحت کرنے کے لیے، جس پر عروہ نے پلٹ کے کہا کہ بھئی یا زہیر ما كنت عندنا من شیعت اہل البیت انما كنت عثمانیا۔ زہیر تم مجھے نصیحت کر رہے ہو، تم تو ہم لوگوں کی نظر میں جو ہے یہ شیعہ اہل بیت میں سے نہیں تھے، تم تو عثمانی تھے، یعنی تمہارا عقیدہ جو ہے رجحان اس طرف تھا۔
تو اس وقت جو ہے زہیر نے کہا کہ افلست تستدل بموقف هذا عني منهم، کیا تمہاری عقل یہ نہیں بتاتی ہے کہ ابھی ہم جہاں ہیں یہ میرا موقف ہے؟ میرے ماضی کو بھول جاؤ، ابھی دیکھو کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ اب ہم شیعہ ہیں، عثمانی نہیں ہیں، شیعہ علی ہیں۔ اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو کچھ دن پہلے کچھ اور تھے، امام حسین علیہ السلام کی جذابیت اور نور کی وجہ سے جو کشش تھی کہ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو جب 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے تو میمنہ کا سردار زہیر قین کو بنایا ہے، میسرہ کے سرداری حبیب بن مظاہر کو دی ہے، اور قلب لشکر کا علمدار اور سردار جو ہے جناب عباس کو بنایا ہے۔ اور جو عنوان اس وقت تھا رجز میں جناب زہیر کا، وہ بالکل کلیئر تھا، اقدم حسینا ہادیا مہدیا، ہم حسین کو اپنا ہادی اور مہدی سمجھتے ہیں۔ فالیوم القا جدک النبی، اے حسین آج ہم قتل ہونے کے بعد آپ کے جد نبی سے جا کے ملیں گے۔ اور کس سے ملیں گے؟ وحسنا والمرتضی علیا وذو الجناحین الفتى الکمیہ، یعنی حسن اور مرتضیٰ سے ملیں گے، اور جعفر طیار سے ملیں گے، واسد اللہ الشہید الحی، اور جناب حمزہ سے جا کے ملیں گے۔ تو یہ ان کے عقیدے میں بالکل کلیئرٹی تھی۔ خداوند عالم جب چاہتا ہے کسی کی ہدایت کرنا تو اس میں جو ہے پھر وہ ٹائم فیکٹر نہیں آتا ہے۔ جتنا آپ نور کے سورس سے قریب ہوتے ہیں اس میں آپ کی یہ سرعت جو ہے ہدایت کی وہ بہت ہی لائٹ اسپیڈ کے لحاظ سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ حور کو دیکھ لیں، ایک رات کا فاصلہ تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ۔ زہیر خیر کچھ دن پہلے کچھ اور تھے، اب جو ہے اس نور کے خاطر جس کا نام نور حسین ابن علی ہے کہاں پہنچ گئے۔ تو بیسیکلی ہمارے لیے یہ اصحاب جو ہیں وہ ہماری طرح تھے، وہ معصوم نہیں تھے، اور ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے زیارت کے جو فقرات میں چھٹے امام نے کہا ہے کس طرح سے انہیں آپ ایڈریس کریں، کس عنوان سے ان کی تعریف کریں، اور اس کے بعد جو عنوان ہے کہ آپ کس طرح سے ان کو اپنا اسوہ حسنہ، مثال اور رول ماڈل مانیں۔ یہ اس لیے ہے کہ چھٹے امام نے بھی اصحاب حسین کی زیارت کو زیارت وارث میں شامل کیا ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ کربلا کے اصحاب ہمارے مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، کربلا کی خواتین ہماری خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، کربلا کے جوان ہمارے جوانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، کربلا کے نوجوان ہمارے نوجوانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ہمارے لیے ایک پیراڈائم ہے، یہ ایک مثال ہے جو یونیورسل ہے، ہر حالت میں ہر دور میں کربلا جو ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اسی لیے اسی پر زور دیا جاتا ہے۔ بعد والے امام نے بھی آ کے اسی پر زور دیا ہے۔ خصوصاً آپ اہل حرم کی کنٹریبیوشن کو دیکھیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم یہی کہیں گے کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے جو اس میں قرآن بھی اسی ویب سائٹ پہ ہے، اس میں ایک ہمارا ایکسٹینڈڈ پیپر ہے جناب زینب کے خطبے کے بارے میں، انگریزی میں بھی ہے اور اردو میں بھی لکھا ہے ہم نے دونوں میں۔ اس کو جا کے آپ پڑھیں، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب زینب اور امام سجاد کے خطبے کا اثر کیا رہا ہے۔ بس مختصراً شب اربعین ہے، کچھ 4-5 منٹ ایکسٹرا لیں گے آپ کے، بس خلاصہ ہم کریں گے اس مضمون کا یہ ہے کہ یہ تحریک 2 حصوں میں ہے۔ عاشور کے دن تک حسین کی قیادت رہی، عاشور کے بعد یہ تحریک آگے بڑھتی ہے اور اس میں قیادت جناب زینب اور امام سجاد کی تھی۔ جہاں تک بنو امیہ کی سلطنت کی بات ہے، شام میں جو کنٹرول ان کا تھا خلیفہ اول کے دور سے جب فتوحات کا سلسلہ ہوا ہے، اسی زمانے سے آل ابو سفیان کا کنٹرول شام میں رہا ہے۔
شامی جو ہے وہ پہلے سے مسلمان نہیں تھے، رسول کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو اسلام سیکھا تھا وہ آل ابو سفیان کی زبان سے سیکھا تھا۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ابو سفیان اور معاویہ کا خاندان جو ہے رسول کے رشتہ دار ہیں۔ وہ خال المومنین کا عنوان بھی استعمال کیا گیا تھا کہ یہ ماموں ہوتے ہیں مسلمانوں کے، اور علی اور آل علی کو دشمن رسول بتایا گیا تھا۔ تو یہ شام کے چاروں طرف ایک لحاظ سے جو ہے یہ آئرن کرٹن تھا، جس طرح سے سوویت یونین کے زمانے میں پولیٹیکل ٹرم استعمال ہوتا تھا کہ کوئی بات باہر سے وہاں نہیں جاتی تھی، وہاں والوں کے دماغ کو جو ہے وہ برین واش کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے شام کے علاقے میں بنو امیہ نے، اسپیشلی معاویہ نے، اس طرح سے برین واش کیا تھا کہ جب علی کی شہادت کی خبر آتی ہے تو لوگوں کو تعجب تھا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں علی اور مسجد جو ہے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تھے۔ تو وہاں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ جو دیوار، فرضی سمبولک دیوار جو ہے شام کے چاروں طرف، نہ علی کی تلوار اس دیوار کو گرا سکی، نہ قدم صلح امام حسن اس دیوار میں کوئی شگاف پیدا کر سکا، نہ حسین کا ناحق خون اس کی جڑوں کو توڑ سکا۔ وہ دیوار اگر گری ہے تو جناب زینب اور امام سجاد کے خطبوں سے گری ہے۔ اسیر ہو کر یہ حسین کے پیغام تک وہاں تک لے گئی ہیں، اور وہ اثر جو ہے بہت امیجیٹ تھا۔ مورخین میں، علماء میں اختلاف ہے کہ یہ اسیری کا دور کتنا تھا، طولانی تھا یا مختصر تھا، لیکن جناب زینب کے خطبے کو آپ دیکھیں، اس کے بعد جناب امام سجاد کا خطبہ، جناب زینب کا خطبہ در حقیقت تبرعی خطبہ تھا، جس نے بنو امیہ کے اس چہرے پر جو نقاب تھا اس کو چاک کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد امام سجاد کا جو خطبہ ہے وہ در حقیقت تبرعی خطبہ ہے کہ جہاں امام نے اہل بیت کو انٹروڈیوس کیا ہے شامیوں کے سامنے۔ اور اس کا اثر یہ رہا کہ یزید جو ہے آخر میں گھبرا گیا، اس کی بدنامی بہت ہونے لگی، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ ایک دن امام سجاد کو اپنے یہاں بلاتا ہے۔ لیکن جب بھی یزید نے قاصد بھیجا تھا امام کو کہ آپ سے بات کرنی ہے، زینب اپنے بھائی کے اس وعدے کو کبھی بھولی نہیں تھی کہ زینب سجاد کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ ساتھ ساتھ بالکل تو نہیں لیکن تھوڑی فاصلے پہ رہتی تھی، اور اس وقت جب بلایا گیا ہے تو اس وقت جو ہے یزید نے ایک لحاظ سے ندامت کا اظہار کیا، الزام لگا دیا ابن زیاد پر، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہیں تو یہیں دمشق میں رہیں، آپ کا انتظام ہم کر دیں گے، یا اگر آپ چاہتے ہیں لوٹ کے مدینہ جائیے۔ اس وقت جو ہے جو عنوان تھا امام کا کہ امام جو ہیں، امام فرماتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی پھوپھی سے پوچھ لیتے ہیں۔ جناب ام کلثوم بھی وہاں پہ تھی۔ یزید یہ بھی کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ رقم بھی دیں آپ لوگوں کو کمپنسیشن کے طور پہ، جس پر جناب ام کلثوم نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تم نے میرے خاندان کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ فائنینشیل کمپنسیشن کی بات کرتے ہو۔ جناب زینب سے گفتگو کے بعد امام سجاد واپس آتے ہیں اور بس 3 چیز مانگی ہے۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ میرے بابا کے سر کو مجھے واپس دے دو، تاکہ ہم کربلا میں جا کے بابا کے سر کو دفن کر سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ جو تبرکات ہمارے لوٹے گئے ہیں ان تبرکات کو بھی ہمیں واپس دے دو، اس لیے کہ ان تبرکات میں کچھ
کرتا وہ بھی ہے کہ جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ سے بنا. جناب زینب کی ایک اور درخواست تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب جب رہائی کی بات ہو رہی ہے، آزادی کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں آزادی سے حسین پر رونے کی اجازت نہیں ملی ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی انتظام کر دو کسی گھر کے، تاکہ ہم آزادی سے بیٹھ کر وہاں جو ہے اپنے بھائی اور شہداء پر ہم رو سکیں. عزاداران حسین مجلس کی بنیاد وہاں پر قائم کی جاتی ہے یزید کے دربار میں، اور 10 دن تک جو کمرہ ملا تھا اس میں عزاداری ہوتی رہی. سروں کو لایا جاتا تھا، ہر بیوی جو ہے اپنے والی کے سر کو لے کے بکا اور نوحہ پڑھتی تھی. عزاداران حسین، یزید نے کہا تھا قریش کی جو عورتیں دمشق میں تھی کہ تم بھی وہاں جانا اور ان کے ساتھ ایک لحاظ سے ان کے ساتھ بکا اور نوحہ کرنا. وہ خواتین بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگ پہلی بار گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تمام سروں کو کسی نے کسی بیوی نے لے لیا ہے، لیکن 2 نوجوانوں کے سر نظر آتے ہیں. لگتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے یتیم ہیں، ان کی کوئی ماں نہیں ہے. جس پر زینب کہتی ہے کہ انہیں یتیم مت کہو، ہم اس دکھیا ماں ہیں ان بچوں کے، لیکن میرا غم جو ہے وہ مخصوص میرے بھائی کے لیے ہے. زینب نے اگر یاد کیا ہے تو مدینہ پہنچنے کے بعد اپنے بچوں کو یاد کیا ہے. عزاداران حسین، وہ رہائی اور آزادی کا وقت ہوا اور محملیں تیار کی گئیں، پردوں کے ساتھ انتظام تھا، اور بشیر کو انچارج بنایا گیا کہ تم حفاظت کے ساتھ اس قافلے کو لے کے جانا. عزاداران حسین، یہ ایک لحاظ سے فطرت ہے انسان کی کہ جب وہ آزاد ہوتے ہیں اور وطن اور گھر جا رہے ہیں تو خوشی کا احساس رہے گا یقیناً، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل حرم میں بھی یہ احساس تھا. لیکن مجھے ایک ماں یاد آتی ہے، وہ ماں جن کی 4 سال کی بچی جو ہے زندان شام میں دفن ہو چکی ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ کس طرح سے امام سجاد اور جناب زینب نے رباب کو سمجھایا ہوگا کہ بی بی اب روانگی کا وقت ہے، اس لیے کہ جناب رباب جاتی مدینہ تو کس کے لیے جاتی؟ ایک ششما آتا جو کربلا میں دفن ہو چکا، ایک 4 سال کی یاد تھی شوہر کی جو زندان شام میں دفن ہو چکی ہے. لیکن بہرحال جناب رباب کو بھی تیار کیا گیا، اور اسی طرح سے یہ قافلہ جو ہے دمشق سے روانہ ہوا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند اس قلیبات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. خداوند عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر. تکفیری افواج خصوصاً دشمنان اہل بیت کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما. امام کے ظہور میں تاجر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.